बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही हैरत अंगेज़ और खौफनाक कहानी जिसका नाम है आखिरी तस्वीर, जिसकी पहली किस्त आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक मुदमाना इल्तिमास है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली तमाम अक़सात और वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज की कहानी के पहले हिस्से की जानिब। 300 बरस पुरानी वो तस्वीर आज भी हमारे घर में मौजूद है। इसका रंग रोगन, कागज़, लकड़ी का वो बेशकीमत फ्रेम भी वैसा ही है जैसा 300 बरस पहले था। माह साल की इस तवील गर्दिश ने तस्वीर का कुछ नहीं बिगाड़ा। ऐसा मालूम होता है मुसव्विर ने अभी चंद लम्हे कबल इसे मुकम्मल करके फ्रेम में जड़ा है, और अगर हमारे पास कदीम कागजात महफूज ना होते तो ये साबित करना दुश्वार हो जाता कि तस्वीर मुग़ल शहनशाह शाहजहां के ज़माने के शहर आफाक मुसव्विर नादिर ज़मां ख़ान के मुकल्लम का शाहकार है। जी हाँ, वही नादिर ज़मां जिसका फ़न मानी व बहज़ाद के हम पल्ले था और जिसके उस्ताद तबरेज़ी खां मुसव्विर का तज़किरा इस दौर की हर मुस्तनिद तारीख़ के औराक की ज़ीनत है। मैं जिस तस्वीर का ज़िक्र करता हूँ वो नादिर ज़मां ख़ां की आखिरी तस्वीर थी। कहते हैं इसके बाद इसने अपने तमाम ब्रश, कलम और रोगन रंग सब ज़ाया कर दिए थे और मरते दम तक कोई और तस्वीर बनाने की कसम खा ली थी। इसके इसके कदरदानों ने बहुत कोशिश की कि नादिर ज़मान अपनी कसम तोड़ने पर रज़ामंद हो जाए। इसके लिए वो इसे हर वो शय देने को आमादा थे जो नादिर ज़मान इनसे तलब कर सकता था, लेकिन बेसूद। दुनिया की बड़ी से बड़ी कीमती चीज़ ज़र व जवाहिर और हर आसाइश इसके नज़दीक हेज थी। इसने कहा वो नादिर ज़मान जो तस्वीरें बनाया करता था मर चुका, इसकी रूह मुर्दा हो चुकी। अब इसका कालिब एक ठंडी राख है जिसमें हरारत की एक चिंगारी भी नहीं है। नादिर ज़मान ने मुसव्वरी क्यों तर्क की, इसके पीछे एक अलमनाक और दर्द अंगेज़ दास्तान फैली हुई है। ऐसी दास्तान जो अभी तक सीनों में दफन थी, लेकिन अब 3 सदियाँ गुजरने के बाद मैं इसे कागज़ पर उतारने की कोशिश कर रहा हूँ। ये दास्तान मेरे जद्दे आला मिर्ज़ा तुर्क ताज़ ख़ान को खुद नादिर ख़ान ने सुनाई थी, और ये तस्वीर भी इसी ने इन्हें अता की थी। सरसरी तौर पर देखें तो इसमें कोई ख़ास बात महसूस नहीं होती, लेकिन जूँ जूँ नज़र गहरी होती है तो तस्वीर के खाल व ख़त उभरते हैं। आहिस्ता आहिस्ता तस्वीर का माहौल जानदार होने लगता है। लकीरें, ज़ाविये, कोसे, दायरे और रंग सभी सांस लेते महसूस होते हैं, और तमाशाई अपने आप को इस जीते जागते माहौल का एक हिस्सा समझने पर मजबूर हो जाता है, और यही इस तस्वीर की खूबी है। पस मंज़र में एक आलीशान हवेली का सजा सजाया कमरा, फर्श पर कालीन बिछा हुआ, मेहराब नुमा दरवाज़ों और खिड़कियों पर रेशमी पर्दे आवेज़ा, छत गिरी के ऐन दरमियान इंतहाई बेश कीमत नफीस जाड़ लटका हुआ, दाएं बाएं दीवारों पर कवल और फानूस। कमरे के वस्त में एक परी चेहरा हूर पैकर नाजनीन सर से पांव तक सफ़ेद रेशमी लिबास पहने खड़ी है। इसकी उम्र 16-17 बरस की होगी। इस पर हया और मासूमियत के साथ साथ किसी कदर घबराहट के आसार नुमाया है। दिल फरेब चेहरे पर बारीक जाली की निकाब है जिसमें से इसका रोए ताबा झलक रहा है। तिरछे हुए हसीन लबों पर मुसव्विर ने नहायत चाबक दस्ती से कपकपाहट का वो जज्बा भी हमेशा के लिए कैद कर दिया है जिसे देखने के लिए बहुत बारीक बीनी की ज़रूरत है। फैले हुए सायों से पता चलता है कि झटपटे का वक्त है। इस हसीन लड़की के हाथ में छोटा सा नाजुक शमादान है जिसमें शमा जल रही है, और इसकी रोशनी सीधी इसके चेहरे पर पड़ रही है। कुछ फासले पर एक कोवी हेकल उधेड़ उम्र शख्स खड़ा है। करख्त सूरत आदमी स्याह लिबास पहने हुए मौजूद है। इसकी आंखें इंतहाई चमकदार, होंठ खूने कबूतर की मानिंद सुर्ख और नाक तोते की चोंच की तरह मुड़ी हुई है। सर पर छोटी सी स्याह पगड़ी है जिसकी कलगी में एक नादिर हीरा जड़ा हुआ है।
اس ہیبت ناک شخص کے دائیں پہلو میں تلوار لٹکی ہے اور اس کا جڑاؤ دستہ اس کے ہاتھ میں ہے، اور اس کے اندر سے صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ میان سے تلوار کھینچنا چاہتا ہے، بلکہ غور سے دیکھا جائے تو تلوار کسی قدر کھینچی ہوئی بھی نظر آ جائے گی۔ اس شخص کے گلے میں موتیوں اور ہیروں کے کئی ہار بھی پڑے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے یہ شخص کوئی بڑا مغل عہدیدار ہے۔ چہرے کی نقوش اگرچہ واضح نہیں، تاہم صاف پتہ چلتا ہے کہ اس کا تعلق منگول نسل سے ہے۔ وہی کلوں کی ابھری ہوئی ہڈیاں، وہی بھاری لمبی ناک، وہی موٹے موٹے ہونٹ اور غلافی آنکھیں، لیکن بے حد روشن، ستاروں کی مانند چمکتی ہوئی۔ دیکھنے والا پہلی نظر میں ہی فیصلہ دے دے گا کہ یہ ایک ایسے شخص کا چہرہ ہے جو سفاکی، درندگی اور شقاوت میں اپنے ان آباء و اجداد کا ہم پلہ ہوگا، جو مفتوح اور محکوم قوموں کے افراد کی کھوپڑیوں کے مینار اپنی فتح کی یادگار میں تعمیر کیا کرتے تھے، اور جن کی لغت میں رحم، ہمدردی، شفقت اور محبت کے الفاظ کبھی شامل نہیں رہے۔ مصور نے اس کی شبیہ اتارنے میں اپنے فن کا پورا زور صرف کر دیا ہے، اور یہ بات کتنی حیرت انگیز ہے کہ اس نازنین کو دیکھ کر ناظر کے ذہن میں جو پاکیزہ اور اچھے جذبات پیدا ہوتے ہیں، اس مغل عہدیدار کی تصویر پر نگاہ ڈالتے ہی ہوا ہو جاتے ہیں، اور ان کی جگہ نفرت اور حقارت کے جذبات ابھرنے لگتے ہیں۔ کوئی شخص بھی زیادہ دیر تک اس تصویر پر نگاہ جمانے کی تاب نہیں رکھتا، اور یہ جو حور نازنین فیروزہ تھی، تبریزی خان مصور کی حقیقی بھانجی، جسے اس نے باپ اور ماں بن کر پالا تھا۔ جس زمانے میں طاعون پھیلا، وہ بے شمار لوگ لقمہ اجل ہوئے۔ تبریزی خان کا سارا خاندان اس وبا کی لپیٹ میں آ گیا تھا۔ پھر اچانک ایک ایک کر سبھی رخصت ہو گئے۔ بھرے پڑے گھر میں صرف 2 فرزند بچے، فیروزہ اور تبریزی۔ فیروزہ ان دنوں 5 سال کی تھی۔ تبریزی دل و جان سے اپنی اس ننھی بھانجی کو چاہتا تھا۔ اس نے بڑے ناز و نام میں اس کی پرورش کی اور تعلیم و تربیت سے بھی آراستہ پیراستہ کیا۔ فیروزہ جوان ہوئی تو جیسے قیامت اپنے ساتھ لے آئی۔ بڑے بڑے جاگیردار، روسا اور نواب اس کی طلبگاری کے خواب دیکھنے لگے، یہاں تک کہ عظیم شاہی خاندان کے شہزادوں نے بھی فیروزہ کا ذکر سنا، اور درباری مصوروں نے سہیل و بہانوں سے اس کی عمدہ تصویریں کھینچ کر محلوں میں پہنچائی۔ لیکن تبریزی کوئی معمولی آدمی نہ تھا۔ سب جانتے تھے کہ وہ شہنشاہ کا منظور نظر مصور ہے، اور اگر اس نے کسی کی شکایت شہنشاہگیتی پناہ سے کر دی تو اس کا زن بچہ کولہو میں پلوا دیا جائے گا۔ تبریزی جانتا تھا ابھی فیروزہ معصوم ہے، اسے دنیا کی اونچ نیچ، اچھے برے کی تمیز نہیں ہوئی۔ شعور ذرا پختہ ہو جائے تب اس کی شادی کرے گا۔ لیکن اسے کیا خبر تھی کہ فیروزہ کا دل کبھی کا گھائل ہو چکا ہے، اور تبریزی خان کے نوجوان شاگرد نادر جماں کو وہ روح کی گہرائیوں سے زیادہ چاہنے لگی ہے۔ کچھ یہی کیفیت نادر جماں کی بھی تھی۔ اس نے لاکھ کوشش کی وہ فیروزہ کی طرف مائل نہ ہو، اس کا تصور، اس کا خیال ذہن سے جھٹک دے، مگر بے سود۔ اس کی ہر کوشش بری طرح ناکام ہو چکی تھی۔ وہ خوب جانتا تھا کہ تبریزی خان اپنی بھانجی کی شادی کسی ایسے شخص سے کرے گا جس کی کوئی حیثیت ہو۔ اس حسین لڑکی کے لیے اونچے مالدار گھرانوں کے اچھے سے اچھے نوجوانوں کی کمی نہ تھی۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ تبریزی خان فیروزہ کا ہاتھ نادر جماں کے ہاتھ میں دے دے، جس کے پاس کھانے کو تھا نہ پہننے کو، اور وہ اپنی ضروریات کے لیے ہر طرح سے اپنے استاد کا محتاج تھا۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ خود نادر جماں مردانہ حسن و صحت کا بہترین نمونہ تھا، خوش رو، خوش نہاد، خوش اخلاق اور خوش جمال۔ اگر وہ مفلس نہ ہوتا تو بے شک فیروزہ کے لیے وہ بہترین شوہر ثابت ہو سکتا تھا، لیکن دولت مند بننے اور نام پیدا کرنے کے لیے بھی بڑی محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ اپنے کام میں کھو جاتا، دن رات تصویریں بناتا۔ کئی اور شاگرد بھی تبریزی خان سے مصوری سیکھنے اس کے عالی شان مکان پر آیا کرتے تھے، لیکن جتنے ادب اور سعادت مندی سے نادر جماں اپنے استاد سے پیش آتا، ان میں سے کوئی بھی شاگرد پیش نہ آتا۔ یہی وجہ تھی کہ بہت جلد تبریزی خان اس پر اعتماد کرنے لگا۔ اسے معلوم ہو گیا کہ نادر جماں شریف نوجوان ہے، اس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے، اور اسے کام سیکھنے کا شوق بھی ہے۔ چنانچہ اس نے نادر جماں کو اپنی حویلی کا ایک کمرہ دے دیا اور اس کی تمام ضروریات کا کفیل بن گیا۔
پھر وہ دن بھی آیا جب نادر اور فیروزہ کی آنکھیں چار ہوئیں۔ ایک نہ بجھنے والی آگ تھی جس میں دو زیرو جلنے لگے۔ ملاقاتیں بڑھی، بے تکلفی ہوئی، عہد و پیمان باندھے گئے، ہمیشہ ایک ساتھ رہنے اور مرنے کی قسمیں کھائی گئی۔ سب کچھ جاننے اور سمجھنے کے باوجود ایک دوسرے سے محبت کیے چلے جا رہے تھے، اور ان کی اس محبت کا علم خدا کے سوا کسی اور کو نہ تھا۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے۔ فیروزہ اور نادر کا عشق عروج پر آیا، لیکن اس میں کسی قسم کی نفسانیت کا شائبہ تک بھی نہ تھا۔ وہ گھنٹوں آمنے سامنے بیٹھے باتیں کرتے رہتے اور وقت پر لگا کر اڑنے لگا۔ نادر زماں اس شام اکیلا اپنے تصویر خانے میں موجود تھا اور تصویر بنانے میں ایسا منہمک تھا کہ اسے دنیا و مافیا کی کچھ خبر نہ تھی۔ وہ دراصل ایک مغل شہزادی کی تصویر کئی دنوں سے بنا رہا تھا، اور عجیب بات تھی کہ ہمیشہ تصویر میں کہیں نہ کہیں خامی رہ جاتی، یا کوئی ایسی غلطی سرزد ہو جاتی کہ پہلا خاکہ رد کر کے دوسرا خاکہ بنانا پڑتا۔ اب تک وہ 4-5 خاکے بنا کر ضائع کر چکا تھا اور چھٹا خاکہ بنانے میں لگا ہوا تھا۔ بہت دیر بعد اسے پتہ چلا کہ خامی دراصل کہاں ہے۔ ہوتا یہ تھا کہ غیر ارادی طور پر شہزادی کی آنکھیں، پیشانی اور ہونٹ بالکل فیروزہ کے سے بنا دیتا، اور جو ہی تصویر اپنے خد و خال سمیت ابھرنے اور نمایاں ہونے لگتی، نوجوان مصور گھبرا کر وہ قلم ہاتھ سے پھینک دیتا۔ اس کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ آخر ہر بار فیروزہ ہی کی تصویر کیوں بن جاتی ہے، جبکہ اس کی نگاہوں کے بالکل قریب ایک اونچی سی تپائی پر اس مغل شہزادی کی ایسی تصویر دھری تھی جس کسی مصور نے بنایا تھا۔ لیکن یہ تصویر شہزادی کو پسند نہیں آئی، اور شہنشاہ نے تبریزی خان کو حکم دیا تھا کہ وہ اس کی پیاری بیٹی کی نئی تصویر بنائے۔ تبریزی خان نے یہ کام نادر خان کے سپرد کر دیا تھا، اور جتنی مہلت اسے دی گئی تھی وہ بس ختم ہی ہونے والی تھی۔ چنانچہ نادر زماں اپنے تمام حواس مجمع کر کے اور مصمم ارادے کے ساتھ کہ اب فیروزہ کا خیال بھی اپنے پاس پھٹکنے نہ دے گا، نیا خاکہ بنانے میں جسم اور جان کی تمام توانائیوں کے ساتھ مصروف تھا۔ اسے خبر بھی نہ ہوئی کہ کب تبریزی خان کے دوسرے شاگرد رخصت ہوئے، کب سورج غروب ہوا، اور کب حویلی کا بوڑھا ملازم وہ شمع دان روشن کر کے وہاں رکھ گیا جس میں لمبی لمبی سفید 6 شمعیں جلا کرتی تھی۔ اس دوران میں ایک بار بھی فیروزہ کا خیال نادر زماں کے ذہن میں نہ آیا۔ خاکہ مکمل کرنے کے بعد اس نے تنقیدی نگاہ ڈالی اور یہ دیکھ کر اطمینان کا سانس لیا کہ اس مرتبہ وہ اپنی کوششوں میں 100% کامیاب رہا۔ یہ خاکہ شہزادی کا تھا جو بلا شبہ حسین و جمیل تھی، لیکن فیروزہ کے حسن و جمال کی برابری نہ کر سکتی تھی۔ نادر زماں نے سرمئی چاک رکھ کر چینی کی پیالی اور ننھا سا برش سنبھالا۔ اس پیالی میں گلابی رنگ تھا، اور وہ اب خاکے میں رنگ بھرنے کا آغاز کرنے والا تھا۔ ابھی اس نے 2-3 مرتبہ ہی برش چلایا ہوگا کہ عقب میں ہلکی سی آہٹ سن کر وہ چونکا اور ایک دم مڑ کر دیکھنے لگا۔ اس کا خیال تھا یہ بے پاؤں کمرے میں آنے والا فیروزہ کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اکثر ایسا ہوتا کہ شام کو سورج چھپنے کے فوراً بعد چند لمحوں کے لیے وہ اس کے کمرے میں آتی تھی، اور وہ بھی اس وقت جب کہ تبریزی خان حویلی میں موجود نہ ہو۔ اپنے ماموں کی موجودگی میں اس کی مجال نہ تھی کہ حویلی کے مردانہ حصے میں بغیر اجازت قدم بھی رکھ سکے۔ یہ اور بات تھی کہ تبریزی خان نے اسے کبھی نادر زماں سے پردہ کرنے کا حکم نہ دیا تھا۔ اکثر ایسا بھی ہوتا کہ وہ نادر زماں کو گھر کے اندر بلا لیا کرتا، اور وہ تینوں رات کو کھانا ایک ہی دسترخوان پر بیٹھ کر کھاتے۔ تبریزی خان کو اپنے نوجوان شاگرد پر کچھ ایسا ہی بھروسہ تھا۔ نادر زماں نے جو ہی مڑ کر دیکھا، اس کا بدن یکلخت پتھر کا ہو گیا۔ فیروزہ کے بجائے اس کے سامنے ادھیڑ عمر کا ایک قوی ہیکل بد شکل شخص سر سے پاؤں تک سیاہ چوغا پہنے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں بے حد چمکدار، موٹے موٹے ہونٹ سرخ اور گالوں کی ہڈیاں ابھری ہوئی تھی۔ اس کے سر پر سیاہ پگڑی تھی جس کی قلبی میں بیش قیمت ہیرا جڑا ہوا جگمگا رہا تھا۔ دائیں پہلو میں تلوار لٹک رہی تھی جس کا دستہ جڑاؤ تھا۔ یہ اجنبی کون ہے؟ کدھر سے آیا ہے؟ اور اس کمرے میں کیا کر رہا ہے؟ یہ تھے وہ سوال جو من نوجوان مصور کے ذہن میں ابھرے۔ اپنے لباس اور صورت شکل سے وہ کوئی مغل سردار یا بڑا عہدیدار نظر آتا تھا۔ مصور نے یہ بھی دیکھا کہ اجنبی کے بائیں ہاتھ میں آبنوس کی خوبصورت چھڑی پکڑی تھی جس کی شام خالص سونے کی بنی ہوئی تھی۔
اجنبی سے نگاہ دو چار کرتے ہوئے مصور کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کی کھوپڑی میں جسم کا سارا خون منجمد ہو گیا ہو۔ دہشت کی ایک انتہائی سرد لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں اترتی چلی گئی۔ عجیب بات تھی کہ حویلی کا صدر دروازہ اور دوسرے تمام چھوٹے دروازے کھڑکیاں اندر سے ہمیشہ بند رہتی تھی اور کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ پھر یہ شخص کدھر سے آیا؟ نادر جماں نے گھبرا کر منہ پھیر لیا۔ اس میں مزید آنکھیں چار کرنے کی ہمت نہ تھی۔ نووالد اب بھی بے حس و حرکت اسی انداز میں اپنی جگہ کھڑا رہا۔ اب اس کی نظریں اس خاکے پر جمی ہوئی تھیں جس میں مصور رنگ بھرنے والا تھا۔ جناب، کیا آپ آقا تبریزی سے ملاقات کے لیے تشریف لائے ہیں؟ مصور نے بہت ادب سے پوچھا۔ ہاں، اسی لیے آیا تھا، اجنبی نے کرخت اور بھاری آواز میں کہا، لیکن اس وقت وہ مکان میں نہیں۔ کیا تم اسے میرا پیغام دے سکتے ہو؟ ارشاد فرمائیے، آپ کا پیغام منوان ان تک پہنچاؤں گا۔ نوجوان مصور نے گردن کو خم دے کر کہا، آپ مجھ پر پورا بھروسہ کر سکتے ہیں۔ میں آقائے تبریزی کا ادنا شاگرد نادر جماں ہوں۔ اجنبی نے حقارت سے نادر جماں کو دیکھا اور اسی نحوست بھرے لہجے میں بولا، کہہ دینا اس سے کہ صوبیدار جلال آباد تشریف لائے تھے اور کل اسی وقت وہ اپنی حویلی میں حاضر رہیں۔ ہم پھر آئیں گے۔ ایک اہم معاملے پر ہم تبریزی سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ ان الفاظ کی ادائیگی کے ساتھ ہی وہ مڑا اور نپے تلے قدم اٹھاتا کمرے سے باہر چلا گیا۔ ایک نرالی بات یہ تھی کہ جاتے ہوئے اس کے قدموں کی آہٹ بالکل پیدا نہیں ہوئی۔ 3-4 لمحے نادر جماں سکتے کے عالم میں اپنی جگہ کھڑا رہا۔ ایسا پر اصرار آدمی جیسا یہ جلال آباد کا صوبیدار تھا پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ اس نے جلدی سے حویلی کے اندرونی صحن کی جانب کھلنے والی کھڑکی سے جھانکا۔ یہاں سے صدر دروازہ بخوبی نظر آتا تھا۔ نادر جماں کا خیال تھا وہ اس مہیب شخص کو باہر جاتے دیکھ سکے گا، لیکن وسیع صحن ویران پڑا تھا۔ برآمدوں میں سناٹا اور صدر دروازہ اندر سے بند۔ ویسے بھی اسے کھولنے کے لیے اکیلے آدمی کی قوت سے باہر تھا۔ دروازے کے دائیں پٹ کے نچلے حصے میں بنا ہوا چھوٹا سا کھڑکی نما دروازہ بھی بند تھا۔ نادر جماں نے اب دوڑ کر وہ کھڑکی کھولی جو اس کے کمرے کے بیرونی رخ پر تھی، اور اس کھڑکی سے وہ گلی میں دور تک کا منظر دیکھ سکتا تھا۔ خاصی دیر تک وہ پلک جھپکائے بغیر گلی میں آتے جاتے اکا دکا لوگوں کو دیکھتا رہا، لیکن صوبیدار جلال آباد کا نام و نشان نہیں تھا۔ خدا ہی بہتر جانتا ہے اسے زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا، وہ آپ ہی آپ میں کہنے لگا۔ کسی صورت وہ میری نگاہوں سے بچ کر باہر نہیں جا سکتا، لیکن وہ پھر کہاں گیا؟ اس سوال نے نادر جماں کو حیران و پریشان کر ڈالا۔ ممکن ہے حویلی اور دروازے کے مابین کوئی خفیہ راستہ بھی ہو۔ اس نے سوچا، ہاں ایسا ہی ہوگا۔ اس قسم کی عظیم الشان پرانی حویلی میں اکثر و بیشتر خفیہ راستے، سرنگیں اور تہہ خانے بنوائے جاتے ہیں تاکہ نازک اوقات میں ان کے ذریعے فرار ہوا جا سکے یا ان میں پناہ لی جا سکے، اور جلال آباد کا یہ صوبیدار یقیناً ایسے ہی کسی خفیہ راستے سے ضرور آگاہ ہے۔ تاہم یہ کتنی غیر مناسب بات ہے کہ کوئی شخص یوں چھپ چھپاتے حویلی میں داخل ہو، اور وہ اپنے تصویر خانے سے باہر نکلا۔ اس نے دروازے بند کر کے لوہے کا بھاری قفل اس میں ڈالا اور کنجی بڑی احتیاط سے اپنے لمبے چوغے کے اندرونی جیب میں رکھی۔ پھر حویلی کے وسیع و عریض صحن کا بغور معائنہ کیا۔ دونوں طرف برآمدوں میں مشعلیں روشن تھیں جن کی روشنی پورے صحن میں پھیلی ہوئی تھی۔ نادر جماں نے دونوں برآمدوں کی سنگین دیواروں کو ہاتھ سے خوب ٹھوک بجا کر دیکھا۔ اس کا خیال تھا شاید انہی دیواروں میں کہیں خفیہ راستہ موجود ہوگا، مگر بے سود۔ کہیں سے بھی دیوار نے کھوکھلے پن کا ثبوت نہ دیا۔ آخر میں وہ 30 ہاتھ اونچے اور 10 ہاتھ چوڑے صدر دروازے کی طرف گیا، جو لکڑی کے موٹے موٹے شہتیروں سے بنا تھا اور جس کے اوپر، نیچے اور درمیان میں لوہے کی بھاری چادریں منہیں ٹھوک کر لگائی تھی۔ یہ دروازہ کوئی 150 برس سے اسی طرح کھڑا تھا۔ بہت کم مواقع ایسے ہوتے جب اسے پورا کھولا جاتا تھا، وہ بھی اس وقت کہ کوئی امیر یا وزیر اپنے ہاتھی پر سوار ہو کر حویلی کے اندر آتا، ورنہ آمد و رفت کے لیے بغلی چھوٹے دروازے ہی استعمال کیے جاتے، یا وہ چھوٹا سا کھڑکی نما دروازہ جو بڑے دروازے میں بنایا گیا تھا اور جس میں سے ایک اونچے قد کا آدمی گردن جھکائے بغیر اندر داخل نہ ہو سکتا تھا۔ سبھی دروازے اندر سے مقفل اور ان کی کنجیاں بوڑھے چوکیدار افضل بیگ کے پاس تھی۔ اتنے میں افضل بیگ حویلی
کہ صدر دروازے کے قریب کھڑے دیکھا تو سخت حیران ہوا۔ قریب آ کر کہنے لگا، کیا بات ہے برخوردار، کچھ پریشان سے نظر آتے ہو، خیر تو ہے؟ کچھ نہیں بابا، اس نے گھبرا کر جواب دیا، میں دیکھ رہا ہوں اس حویلی میں ان دروازوں کے علاوہ آنے جانے کا کوئی اور راستہ بھی ہے یا نہیں۔ افضل بیگ نے گھور کر نوجوان مصور کو دیکھا۔ اس کی بوڑھی وفادار آنکھوں میں شک و شبہ کے سائے لرزنے لگے۔ کوئی اور راستہ؟ بوڑھے نے بلند آواز سے کہا۔ کیا کہتے ہو نادر زماں، آخر تمہیں اس وقت یہ کیا سوجی؟ او کچھ نہیں، بس یوں ہی نادر نے بات ٹالنا چاہی۔ اس نے سوچا جلال آباد کے پراسرار صوبے دار کی آمد کا قصہ عقائد تبریزی کے سوا ابھی کسی سے کہنا مناسب نہ ہوگا۔ یہ بتاؤ بابا جان کے آقا حویلی میں تشریف رکھتے ہیں یا نہیں؟ وہ آج ذرا دیر سے آئیں گے، بوڑھے نے جواب دیا۔ کسی امیر کے ہاں ان کی دعوت ہے، کہہ گئے تھے کہ دسترخوان پر ان کا انتظار نہ کیا جائے۔ فیروزہ کی طبیعت بھی کچھ خراب ہے، اس نے کہہ دیا ہے کہ وہ کھانا نہ کھائے گی۔ آپ کھانا اندر کھائیں گے یا باہر؟ فیروزہ کی طبیعت خراب ہے؟ نادر زماں ایک دم بے چین ہو گیا۔ کب سے؟ ابھی کوئی نصف ساعت گزری ہوگی، بوڑھے نے کہا۔ فیروزہ کو شاید وہ تبریزی سے بھی زیادہ چاہتا تھا۔ وہ بیٹھی ایک کتاب دیکھ رہی تھی کہ یکا یک اس پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ کہنے لگی، بابا مجھے جلدی سے کمبل اڑا دو۔ میں نے اسے کمبل اڑا دیا، کپ کپی پھر بھی نہ گئی۔ تب میں نے ایک اور کمبل اس پر ڈال دیا اور انگیٹھیاں بھی سلگا دی۔ اس کا رنگ پیلا پڑ گیا تھا اور وہ بار بار کہہ رہی تھی، بابا مجھے کیا ہو گیا ہے، میرا دل کیوں بیٹھا جا رہا ہے۔ میں وہاں سے آ کر تمہیں بتانا چاہتا تھا، لیکن فیروزہ نے مجھے اپنے پاس سے ہلنے بھی نہ دیا۔ پھر وہ آپ ہی آپ بڑبڑانے لگی۔ آج کی کہانی کا پہلا حصہ یہی ختم ہوتا ہے۔ اگلے قسط کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔